डॉक्टर साहब, सबसे पहले बताएं कि गुर्दे हमारे जिस्म में क्या किरदार अदा करते हैं और क्या अहमियत है हमारे जिस्म में। वो लोग जो 500-700 साल जिंदा रहे इसी दुनिया में, तो वो क्या ऐसी चीज थी कि उस वक्त किसी का गुर्दा खराब नहीं हुआ। गुर्दे कब खराब होते हैं? हाँ, गुर्दे कब खराब होते हैं, देखें, एक मजदूर का पसीना ले लें, आप अपना पसीना ले लें और दूसरी तरफ से आप अपना यूरिन ले लें, दो अलग अलग बॉटल्स में पैक कर लें, एक लेबोरेटरी में यूरिन भेज दें, एक में आप अपना पसीना भेज दें, दोनों की जब रिपोर्ट आएगी तो कंपोनेंट वाज सेम। 1.5 करोड़ मरीज दुनिया में डायलिसिस करवाते हैं। पूरी दुनिया के तमाम डॉक्टर्स को, मरीजों को जो करवा रहे हैं, ये चैलेंज देता हूँ कि कोई ये साबित करे कि उसके गुर्दे वाश हुए कभी। गुर्दे में पथरी बनने की क्या इलामत है और इसका क्या इलाज है नेचुरोपैथी में? 3-4 साल 5-5 साल के बच्चे हैं, गुर्दे फेल हैं, डायलिसिस हो रहे हैं। पानी की कमी जो है वो गुर्दों पे क्या असर डालती है और पानी की कमी किन किन वजूहात से हो सकती है? पानी की कमी करने का जो सबब बहुत बड़ा इस वक्त जो है वो पता है क्या है? जिसने अपने पट्टे खिंचवाने हैं, जिसने अपने गर्दन और बोरों का मसला पैदा करना है, जिसने अपने जोड़ों को खराब करना है, जिसने अपने पट्टों में दर्दें चाहता है, वो ठंडा पानी पीता रहे। अगर पथरी बन जाए तो जरूरी नहीं है कि इसकी दर्द हो। हाँ, दर्द होना जरूरी नहीं है, दर्द नहीं होती स्टार्ट में। इलामत क्या क्या हो सकती है? अच्छा, नेचुरोपैथी में भी ये जो डायलिसिस है इनको किया जाता है या नेचुरोपैथी में डायलिसिस नहीं? कुदरती डायलिसिस है, तरीका है ना, कुदरती है। कुदरती डायलिसिस उसका क्या तरीका है? हमारे मरीज के गुर्दों को, जेन्युइन गुर्दों को खराब किया है, आप उन खराबियों का भी इलाज करेंगे या गुर्दा ही डालेंगे? तो वो कहेगा मैं तो गुर्दा ही डालूंगा। तो उसी को फिर डॉक्टर साहब वो खराबियों का क्या करेंगे? वो कहेगा जी खराबियों का तो मेरा ताल्लुक ही नहीं। तो फिर तो वो जो नया गुर्दा डाला है वो भी डेफिनेटली खराब हो जाएगा। यस, मुसलमान हो और वो साइंसदान ना हो, साइंटिस्ट ना हो, ये हो ही नहीं। लेजर यहाँ से गई, फर्ज करें इधर से, और ये गुर्दा है, तो यहाँ से लेजर वहां तक पहुंची, उसने जाके स्टोन को तो तोड़ा, लेकिन जिस जिस जगह से लेजर गुजर के गई है उसने उस बॉडी में वहां कुछ भी नहीं किया। मांगते फिरते हैं अगियार से, गैरों से, मट्टी के चिराग, अपने खुर्शीद पे फैला दिए साए हम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तानिया मलिक। आज एक बार फिर नेचुरोपैथी डॉक्टर जमील महलवी साहब हमारे साथ मौजूद है। आज हम इनसे डिस्कस करेंगे गुर्दे के हवाले से तफसील मालूमात। आज हम डॉक्टर साहब से गुर्दे के हवाले से लेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बताएं कि गुर्दे हमारे जिस्म में क्या किरदार अदा करते हैं और क्या अहमियत है हमारे जिस्म में गुर्दे की? देखिए, गुर्दा जो है ना, ये इंसान के अंदर बड़ी अहमियत का अमल है कि हमारे बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं, जो जहरीले मादे होते हैं ब्लड के अंदर, ये उनको साफ करके जिस्म से बाहर निकालते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर 2 तरह के जो है ना वो गुदूद होते हैं, एक गुदद नाकला और एक गुदद जाज़बा। ठीक है। एक वो है जो पूरी बॉडी से फासिद मादों को सक करके लेके आते हैं और दूसरे वो जो बाहर निकालते हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा ये जो गुर्दे हैं ये हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का भी किरदार अदा करते हैं। ठीक है। और तीसरी बात ये है कि जितने भी हमारे खून हमारा जो है खास तौर पे वो हर आधे घंटे के बाद अप्रोक्सीमेटली 28 से 32 मिनट में हमारा एक दफा खून सर्कल करता हुआ पूरी बॉडी में हमारे गुर्दों में पहुंचता है और गुर्दे उसको साफ करते हैं। ठीक है। दोनों गुर्दों के अंदर, मतलब एक गुर्दे में 10 से 12 लाख, दूसरे में 10 से 12 लाख, टोटल जो है वो 20 से 24 लाख फिल्टर अल्लाह ताला ने इन गुर्दों में दिए हैं, जो कि इसको, हमारे खून को, वो फिल्टर जो है वो साफ करते हैं और जितने जहरीले मादे हैं जो जिस्म से बाहर निकल जाने चाहिए उनको ये साफ करके बाहर निकालते हैं। यानी वो यूरिथ्रा में डालते हैं, नाली में, और वो नीचे मसाने में ले जाते हैं और मसाने से फिर हम पेशाब की शक्ल में इसको जो है वो खारिज करते हैं। और जो अच्छी चीजें उसने रखनी होती हैं, जो वापस बॉडी की जरूरत होती है, वो उनको साफ करके उसी तरह खून में वापस डाल देता है। ठीक है। अब होता ये है कि हमने हमारी बॉडी के अंदर गुर्दे कितने होते हैं? 2 जी। अगर मैं कहूँ 3 होते हैं तो फिर 3 गुर्दे होते हैं? हाँ, यस, 3 गुर्दे होते हैं। हाँ, हमने तो आज तक ही पढ़ा 2 गुर्दे। आपने 2 पढ़े, मैं तीसरा गुर्दा आपको बताने लगा हूँ और कौम को भी पता चल जाए। अगर काश हम वो तीसरा गुर्दा जो है, अगर हम उस तीसरे गुर्दे के ऊपर पूरी तरह से अमल कर रहे होते और उससे वो काम ले रहे होते जो उससे लेना है, तो यकीन करें हमारे ये जो नन्हे नन्हे जो छोटे छोटे गुर्दे हैं ना, इन पे इतना बड़ा इशू ना आता, ये प्रॉब्लम ना करते। आप देख लें कि इंसान इस दुनिया में इन गुर्दों के साथ 900 साल, 950 साल, 1000 साल भी जिंदा रहा इस दुनिया में, 700-800 साल भी, 600-500 साल भी रहा, 300-400 साल भी जिंदा रहा और 150-200 साल भी रहा।
ٹھیک ہے. ہمارے جو بڑے تھے وہ کتنا تھے, وہ 100 اباب بڑے آرام سے جاتے تھے سارے. بالکل آرام سے. اب عمریں کم ہوتی گئی, لیکن اگر عمر ہماری اس وقت کم ہے, ہم اس وقت جو ہے نا وہ 50 یا 60 پہ ہمارا اس وقت جو ہے وہ ڈیتھ ریٹ 70 کے اوپر نیچے چل رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو 500-700 سال زندہ رہے اسی دنیا میں, تو وہ کیا ایسی چیز تھی کہ اس وقت کسی کا گردہ خراب نہیں ہوا, یعنی وہ فطرت اور نیچر پر زندگی گزارتے تھے. ٹھیک ہے. اور ہم آج بھی یہی بات کر رہے ہیں, قوم کو سمجھانے جا رہے ہیں, میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بیک ٹو نیچر, اور فطرت ال مڑو, خدا دا ناج فطرت ال مڑو. تیسرا گردہ نیچرل, ہاں تیسرا گردہ یہ ہے. اچھا آپ کو حیران کروں گا پہلے جی کہ آپ نے 2 گردے سونے, تیسرا نہیں سونا جی. اچھا اب تیسرا گردہ کا سائز کتنا ہوگا, آپ گیس کریں ذرا, کوئی اندازہ کریں کتنا ہوگا. نو آئیڈیا. پہلے تو جب تیسرے گردے کا ہی نہیں پتا تو اس کے سائز کا اندازہ کیسے کر سکتے ہیں. جس بندے کا جتنا قد ہے, جس بچے کا, بڑے کا, اس سے بڑے کا, اس سے بڑے کا, اچھا, جس کا جتنا قد ہے اتنا ہی بڑا اس کے اندر گردہ ہے. اچھا, ہاں امیزنگ ہے نا. اب آپ پریشان ہو گئے کہ ایسے کیسے ایسا کون سا گردہ. دیکھیں پوری باڈی جو ہماری ہے سر سے لے کے پاؤں تک, یہ جو پوری سکن ہے ہماری, اس سکن کے اندر جو مسام ہے وہ مسام ہمارا گردہ ہے. اچھا, ہاں کیسے کہ دیکھیں جب پسینہ آتا ہے نا تو اس پسینے کے ذریعے بھی ہمارے جسم سے وہ سارا یوریا, کریٹینائن, بلڈ یوریا, نائٹروجن اور سارے زہریلے فاسد مادے ہمارے پسینے سے بھی باہر نکلتے ہیں. اچھا اس کو اگر کوئی کہے احمد اگر کہ جی یہ بات غلط ہے, تو میں کہوں گا کہ آپ کسی کا بھی پسینہ لے لیں اور اس کا پسینہ کسی بوٹل میں ڈال کے آپ کسی بھی لیبورٹری پہ یورین کا ٹیسٹ کرنے بھیج دیں. سیریسلی؟ یا آف کورس. آپ نے اچھا ایک مزدور کا پسینہ لے لیں, آپ اپنا پسینہ لے لیں, اور دوسری طرف سے آپ اپنا یورین لے لیں, 2 الگ الگ بوٹلز میں پیک کر لیں, ایک لیبورٹری میں یورین بھیج دیں, ایک میں آپ اپنا پسینہ بھیج دیں. دونوں کی جب رپورٹ آئے گی تو کمپوننٹ واز سیم. اچھا ایسے ہی ہوگا. تو کیا جو ہم یورین ٹیسٹ کراتے ہیں اگر وہی ہم پسینے کا ٹیسٹ کرائیں تو جو رپورٹ یورین کی آتی ہے سیم وہی آئے گی. Are you serious? Yeah, of course. اچھا اب یہ تیسرا گردہ ہوا یا نہیں ہوا پھر؟ ٹھیک ہے. اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ ہمیں اس جو ہمارا یہ جو پوری باڈی ہے, سکن ہے, اس کے اوپر جو مسام ہے اس کو کھلے رہنا چاہیے تھا. سردیوں میں آپ کو پتا ٹھنڈ لگتی ہے تو یہ چیزیں ہماری باڈی سکڑتی ہے, جسم ہماری جو ہے وہ سکڑتا ہے, اور یہ مسام ہمارے ذرا سکڑتے ہیں. لیکن پھر جب آہستہ آہستہ گرمی کی طرف ہم بڑھتے ہیں, سردی سے بعد میں جب گرمی کی طرف ہم آتے ہیں تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ ہمیں گرمی بھی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کا اتنا کمال ہے, اتنا خدا کی قسم رب کا ہمارے اس پاکستان کے اوپر اتنی کمالات ہیں اس کے, وہ اتنا مہربان ہے کہ یہاں پہ آپ کو سارے موسم دے رہا ہے. بے شک. ٹھیک ہے. جب گرمی آتی ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں, گاڑی میں اے سی, آفس میں اے سی, ہر جگہ گھر میں اے سی, جس شاپنگ میں جانا ہے مال میں, کون سے مال میں چلیں, نہیں یار وہاں نہیں, کیا کرنا نارکلی میں پھر کے یا وہ اشرا بازار یا فلان جگہ پہ ایسے کرتے ہیں. ہم نا کسی شاپنگ مال میں چلتے ہیں جہاں پہ سینٹرل ایئر کنڈیشنل انوائرمنٹ, وہاں جاتے ہیں. اچھا ہم پسینہ ہی نہیں آنے دیتے, تو جب پسینہ ہی نہیں آنے دیں گے اور ٹھنڈ میں بیٹھے رہیں گے تو وہ ٹھنڈ سے پتہ کیا ہوگا, ہمارے مسام سکڑے رہیں گے. ٹھیک ہے. تو سردیوں میں تو ٹھنڈ سے سکڑتے سمجھ آتی ہے, لیکن گرمیوں میں جب گرمی آئی تو ہم نے اس کو کیا کیا, ہم نے اس کو کھلنے ہی نہیں دیا. ہم گرمی میں دھوپ میں کبھی پیدل چلنا کوئی مسئلہ, ہم بلکہ اب تو ہم کہتے ہیں کہ چھوڑو یار رکشہ کیا لینا ہے, اوبر کریم کسی کو بلا لیتے ہیں اور وہ آئے گا تو اے سی والی گاڑی منگوائیں, وہ 50-100 روپے زیادہ دیتے ہیں, کم از کم spoon.com رہے گا. اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو انگریز ہے, گورا ہے, وہ یو کے سے اٹھتا ہے یا اور ایسے ممالک ہیں جہاں پہ بہت کم دھوپ نکلتی ہے. آپ کو پتا ہے یو کے میں کیا ہوتا ہے, اگر دھوپ نکلے تو چھٹی ہے, بھاگ جاؤ. اچھا ہاں, ایسا کیوں؟ سورج ہی بہت کم نکلتا ہے. اچھا, بارش ہی ہوتی رہتی ہے, امبریلا پکڑا ہوا ہے, لانگ شوز پہنے ہوئے ہیں اور اوپر برساتی پہنی ہوئی ہے, لوگ جا رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں, اپنے کام پہ بزی ہیں. تو وہ گورے جن ملکوں میں دھوپ کم نکلتی ہے یا بارش لگاتار رہتی ہے تو وہ لوگ وہاں سے اٹھتے ہیں, یا وہاں کا ماحول اتنا گرم نہیں ہے, ٹیمپریچر اس لیول کا نہیں ہے, تو وہ پتہ کیا کرتے ہیں, وہ وہاں سے پیسے جمع کرتے ہیں
اچھا پاکٹ منیاں بچاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ان کو جمع کر کے وہ انٹرنیشنل ٹکٹس لیتے ہیں, ویزا لیتے ہیں اور اس کے بعد 5 اسٹار ہوٹل بک کراتے ہیں. اور وہ کہاں سے اٹھتے ہیں تو ملیشیا, تھائی لینڈ, سنگاپور, ہانگ کانگ, کوریا, ادھر دبئی, شارجہ, قطر, ان جگہوں کی بیچز کے اوپر گرماہٹ آ والی کر جگہ وہ پہ. گرماہٹ والی جگہ پہ آتے ہیں ٹھیک اور ہے. وہاں آ کر وہ پتہ کیا کرتے ہیں, وہ دوپہر کے ٹائم پہ سن بات کر رہے ہوتے ہیں. اوکے مطلب سورج میں جب نکل آتا ہے اچھا تیز چمکتا ہے تو وہ سن بات کرتے ہیں اور ٹھیک وہ ہے. سمندر کے کنارے پہ لیٹے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. بالکل. کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ اپنا پسینہ بہاتے ہیں, وہ پیدل چلتے ہیں, جسم وہ سے پیدل پسینہ چلتے ہیں نکالنا دور بہت کے. ضروری ہوتا ہے. پسینہ نکالیں گے تانیہ تو یقین کریں کہ یہ جو ہمارے گردے ہیں نا دو چھوٹے والے یہ جو اندر تھی یہ تو اللہ نے دی ہیں. جب آپ رات کو سو جائیں تو یہ اس وقت کام کریں یا ان کا کام ہے خون کو صاف کرنا. ٹھیک ہے. اور دیگر جتنے زہریلے مادے جو سکن سافٹ ٹیشوز میں ہمارے پسینے کی شکل میں ادھر جا سکتے تھے, ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا, ان کو تو ہم نے بند کر دیا. تو وہ نہیں نکلیں گے تو باڈی کے اوپر بوجھ بنے گا. اتنا بڑا گردہ اللہ تعالیٰ نے سکن کے اوپر لگا, اب ہے یا نہیں ہے یہ بالکل ڈیفینیٹلی ہے. اچھا تو ہم اگر اس سے کام لے رہے ہوتے تو یہ جو 2 گردے تھے ہمارے ان پہ بوجھ بہت کم ہوتا اور یہ بڑا ایزی رہتے. آپ دیکھ لیں کہ جب انسان اس دنیا میں وہ جنہوں نے 900 سال 700-800 500 سال جنہوں نے زندگی گزاری ہے یا ہمارے بڑے جو 150-200 سال تک رہے, اب ان کو دیکھ لیں کتنا پیدل چلتے تھے, پسینہ بھی بہاتے تھے, دھوپ میں بھی بیٹھتے تھے, پسینہ بھی آتا تھا اور پھر وہ جو سارے کام تھے کتنے اچھے اور کتنے مزے کے تھے. تو ہم نے اس کو ان سسٹمز کو ہم نے سارا چینج کر دیا اور ہم بگاڑ کی طرف گئے. ٹھیک ہے. نیچروپیتھی میں گردے کی جو وجوہات کیا بن سکتی ہے بیماری کے حوالے سے؟ دیکھیں بیماری کے حوالے سے جو ہے وہ نیچروپیتھی میں تو نہیں بنتی, وہ تو ہمارے ہاں جو ایلوپیتھی ہے اس کے اندر بنتی ہے بیماریوں میں. لائک جیسے نیچروپیتھی میں کیا سمجھا جاتا ہے کہ گردے کب خراب ہوتے ہیں؟ ہاں گردے کب خراب ہوتے ہیں, دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو ہم فاسٹ فوڈ لے رہے ہیں اس وقت ٹھیک ہے جتنا فاسٹ فوڈ ہے, جنک فوڈ ہے, فروزن فوڈ ہے, اور اس کے بعد خاص طور پہ یہ جو ڈبوں کے دودھ ہیں, ڈبوں کے جوس ہیں, اس کے بعد یہ جو کولڈ ڈرنکس ہیں خاص طور پہ, آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس وقت کڈنی فیلئر میں یہ جو بلیک کولڈ ڈرنکس ہیں, جو اورنج کولڈ ڈرنکس ہیں, جو سفید والی ہیں, ان کا بھی اتنا ہی کردار ہے. اور اس کے بعد خاص طور پہ یہ جو ہمارے ریڈ اور بلیو کلرز کی آگی ہوئی ہیں اسٹرنگس وغیرہ ٹائپ, ان سے بچو, ان سے اپنے بچوں کو بچاؤ. ٹھیک ہے. میرے پاس اس وقت جو ہے وہ پیشنٹ آ رہے ہیں تو آپ یقین نہیں اندازہ نہیں کر سکیں گے کہ 3-4 سال 5-5 سال کے بچے ہیں, گردے فیل ہیں, ڈیالسس ہو رہے ہیں. اچھا. اور ان سے جب پوچھا ہسٹری لی تو کہتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے کہ جی جنیٹک ہیں, وراثتی موروثی ہیں. جبکہ میں نے جب اس کی وہ ساری ہسٹری لی اور ڈائٹ پلان چیک کیا کہ کس طرح کی خوراک کیا کھاتے رہے, بچپن میں کیا ہوا, تو سب سے پہلے یہ نکلتا ہے کہ بچوں کو ماں نے اپنا دودھ بہت کم پلایا اور ڈبے کے دودھ پہ لے گئے. ٹھیک ہے. تو ڈبے کا دودھ سارے کا سارا کیمیکلز اور اس میں آتا ہے, وہ بھی ہارمفل ہے, پرابلم کرتا ہے. اس کے بعد پھر بچے کو فیڈر میں جوس ڈال کے ماں نے دے دیا کہ آپ جوس ڈال کے پیو. پھر ماں نے اس کے اندر اسی فیڈر میں اس نے کولڈ ڈرنک بھی ڈال دی. پھر ایسا ایسا بچہ کولڈ ڈرنک پہ عادی ہوا اور پھر وہ ماں نے ایک بوٹل بھی اس کے ہاتھ میں دے دی, ڈبے کا جوس اس کے ہاتھ میں دے دیا اور وہ اسٹرا سے سک کر رہا ہے اور ماں باپ بڑے خوش ہو کے تالیاں بجا رہے ہیں, بڑا بچہ دیکھو کتنا پیارا کیسے بوٹل پیتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن کچھ عرصہ کے بعد وہی بچہ جب کڈنی فیلئر پہ پہنچا تو پھر اب میں نے ان سے کہا, میں کہ اب جو جتنے تایا چاچا ماموں خالہ پھوپھا دیگر جو لوگ اس کو بوٹل پلاتے تھے, اب ان کو کہیں نا کہ وہ آپ کے ساتھ آئیں, آپ کے ساتھ سپورٹ کریں اب اس بچے کے علاج کے لیے. انہوں نے کہا, اس فیملی نے مجھے کہا کہ سپورٹ کرنا تو دور کی بات ہے, وہ پوچھنے بھی نہیں آئے, پوچھنے بھی نہیں آتے. بالکل ایسے ہے. تو پہلے آپ کا بچہ تھا نا, آپ نے کیوں پلائی؟ تو فار گاڈ سے کہ یہ بچوں کو ہم جو چپس دیتے ہیں, فرنچ فرائز دیتے ہیں, جو ہم ان کو مختلف قسم کے پیکٹس کے اندر مختلف سلنٹیاں, لیز اور چپسیں اور جو گند بلا کھلاتے ہیں, اس سے اپنے بچوں کو بچائیں. ٹھیک ہے. بیک ٹو نیچر. آپ ان کو لے کر آئیں, فروٹ کے اوپر لے کر آئیں نا, آپ ان کو تازہ پھل آپ کو ملتے ہیں موسم کے مطابق, مختلف پھل آپ کے ملک میں وافر مقدار میں موجود ہیں, آپ وہ دیں. آپ کیوں بیکری آئٹم پہ جاتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ میری 13 جولائی کو میری سالگرہ گزری, آپ بتائیں کہ مجھے میں نے کہیں کیک کاٹا ہو,
اچھا ہاں وہ والی پتہ نہیں ہوتا. میں کاٹتا تو میں تربوز کاٹتا اور اس پہ کاٹ کے دیکھو کھانا ہی ہے نا, آپ کیک کاٹنا ہے آپ تربوز کاٹ لیں اور تربوز کاٹ کے اس کے ٹکڑے کر لیں اگر کرنا ہے کسی نے. لیکن یہ کیک جو ہے 3 سے 5 ہزار کا ہم کیک کھاتے ہیں اور ہم نے اندر بیماریاں بھی ٹھونستے ہیں اور اپنے اور دوسروں کو لوگوں کو بلا کر ہم کہتے ہیں نہیں جی سالگرہ کیک پہ ہی ہونی ہے. تو جب کیک نہیں تھا تو سالگرہ اس وقت کیسے ہوتی تھی؟ ٹھیک ہے تربوز پہ ہوتی تھی. ٹرینڈ آیا نا ایک, جیسے یہ بیکری آئٹم آئی اور کیک بننا شروع ہوئے, پہلے پیسٹری ہوتی تھی لوگ پیسٹری کاٹتے تھے, پیسٹری سے پھر کہاں چلے گئے کیک پہ, اور اب کیک میں بھی اتنی کوالٹی آ گئی اور اتنے وہ بس ایسے کہ ایسے اتنے دن. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ بچوں کے حوالے سے تو آپ نے بتایا, ابھی جو ہمارے بزرگ ہیں جب وہ بیمار ہوتے ہیں وہ ایسی ایج میں آتے ہیں جب انہیں بیماریاں لگتی ہیں, اس ٹائم پہ ان کے پتہ چلتا ہے کہ گردوں میں جو ہے وہ پتھری ہو گئی ہے یا کوئی مسئلہ بن گیا ہے, تو وہ کیا ریزن ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے بڑوں نے بزرگوں نے تو وہ خوراک ہی کھائی ہے نا, ایک اچھی خوراک کھائی ہے, وہ فاسٹ فوڈ ابھی بھی نہیں کھاتے, تو پھر ان کی کیا وجہ؟ اچھا آپ یہ بتاؤ کہ آپ نے گنے کا رس کب پیا؟ میں آئی گیس میں پیتی رہتی ہوں. اچھا اوکے چلو, اب مجھے یہ بتائیں میں نے اس لیے بات کی کہ کتنے لوگ ہیں جو گنے کا رس پیتے ہوں, گنے کی رو منگاتے ہوں گے. آپ کسی آفس میں بیٹھے ہیں, کہیں مارکیٹ میں ہیں, کوئی بندہ کسی کو ملنے کے لیے چلا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کولڈ ڈرنک لے آؤ, ہاں جی چائے لے آؤ. 60% لوگ ہیں جو گنے کی رو. تو گنے کی جو رو ہے یہ بہت کم لوگ ملیں گے آپ کو جو اس کو گنے کا رو یا رس پیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم فطرت اور نیچر سے ہٹ گئے ہوئے ہیں, ہمیں فطرت اور نیچر کے قریب آنا ہے. نہیں آؤ گے تو پاکستانیوں سمیت پوری دنیا کے لوگ اس وقت جو ہے نا وہ انوالو ہوئے پڑے. 1.5 کروڑ لوگوں کے روزانہ دنیا میں ڈیالسس ہوتے ہیں, 1.5 کروڑ, اور 20 لاکھ پاکستانیوں کے گردے ایک سال میں خراب ہو رہے ہیں پاکستانیوں کے. یہ وہ ڈیٹا ہے جو ہیلتھ منسٹری کا. تو اس کی مین وجہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ اس کی مین وجہ جی دیکھیں, یہ فاسٹ فوڈ کے علاوہ جی اس پہ آتے ہیں نا, اس سے ہٹتے ہیں, اس سے باہر نکلتے ہیں. یہ تو ہو گیا خوراک کا. اس کے بعد آ گیا ہمارا چاول, اس کے بعد آگے ہماری مرغی, بریانیاں, ٹھیک ہے, اس کے بعد آگے ہمارا باربیکیو, ٹکے, کباب اور اس طرح کی چیزیں. پھر اس کے بعد آگے ہمارے دہی بلے, فروٹ چاٹیں, اس کے بعد آگے ہمارے سموسے, پکوڑے, ٹھیک ہے, چھوٹی سموسیاں, رول آ گئے. یہ آتما رول رہے ہیں ہماری, اور ہم کیا کر رہے ہیں کیونکہ یہ جب بھی کوئی کھائے گا تو اس کے ساتھ وہ آٹومیٹکلی کہتا ہے جی لائف تو چل کرو نا, اس کے ساتھ کیا ہے دل مانگے مور, تو پھر کوئی نہ کوئی کولڈ ڈرنک اس کے ساتھ اس نے لے لی. اچھا اس کے بعد آگے ہماری مختلف قسم کی بیماریاں, مثال کے طور پہ بلڈ پریشر ہوا تو روزانہ بلا ناگا بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کی دوائیاں کھانا اپنے ساتھ زیادتی ہے. ٹھیک ہے, بلڈ پریشر کی دوائی کیا کرتی ہے, وہ ہمارے گردے پہ جا کے فیکٹ کرتی ہے. اچھا, اور گردے کو چونکہ وہ ڈائیوریٹک ہوتی ہیں, پیشاب آور ہوتی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ بلڈ پریشر کی دوائی کھاتے ہیں روزانہ, وہ جیسے ہی دوائی کھاتے ہیں اس کے بعد ان کی فریکوینسی آف یورینیشن بڑھ جاتی ہے, یعنی ان کا پیشاب زیادہ آتا ہے, بار بار آتا ہے, اور اس سے کیا ہوتا ہے ان کے پورے بلڈ میں سے پانی جو ہے وہ نکلتا ہے, پانی کم ہو جاتا ہے. پانی کم ہوتا ہے تو خون گاڑھا ہو جاتا ہے, خون گاڑھا ہوتا ہے تو اس کی سپیڈ سلو ہو جاتی ہے. سلو ہوتی ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے دیکھیں جی گورے نے آپ کے لیے, یہودیوں نے آپ کے لیے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں انگریز نے کتنی اچھی دوائی ایجاد کی ہے جی. ہوا پہلے آپ اس کو خون کو گاڑھا کر دیا, پھر جب وہ کچھ دن ان پہ لگا رہا تو پھر آپ کو خون گاڑھا ہو گیا, مزید گاڑھا ہوا تو مریض کو بے شمار مسائل اور مختلف علامات پیدا ہو گئی. پھر ڈاکٹر کے پاس گئے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ بلڈ پریشر کی روز گولی کھا رہا ہے, بلڈ گاڑھا ہو گیا. پھر وہی ڈاکٹر آپ کو کیا کہتا ہے کہ اب آپ خون کو پتلا کرنے والی دوائی لیں. پھر لوپرین, ایسپرین, ڈسپرین اس طرح کی کوئی دوائی لکھ دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ یہ دوائی کھائیں. اس سے کیا ہوگا, ایک طرف تم خون گاڑھا کرنے کی دوائی دے رہے ہو, دوسری طرف پتلا کرنے کی دے رہے ہو, تو دونوں دوائیاں باڈی کے اندر جو کیمیکل ریئیکشن اس کا آئے گا, ڈرگ ٹو ڈرگ جو آپ کا وہ ویری کرتی ہیں چیزیں, اور ان کا جو مسائل اس سے جو پیدا ہوں گے وہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے. اچھا ہم بلڈ پریشر ہوا روزانہ دوائی کو, بلڈ پریشر کا بہترین علاج نیچروپیتھک کے اندر جو ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ چند ہفتوں میں بلڈ پریشر والا مریض ٹھیک ہو سکتا ہے, بیماری سے باہر آ سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو دوائیاں وہ انگریزی کھا رہا ہے, یقین کریں کہ وہ 8-10 دنوں میں ان انگریزی دوائیوں سے جان چھڑا سکتا ہے. اچھا, لیکن مت ایک بن گئی ہے, وہ کہتے ہیں نہیں جی اس کو کھانا ہے تو بھائی کھاؤ کینڈیز کی طرح, جیسے اب تو بچے گولیاں ٹافیاں اس طرح کھاتے ہیں جس طرح پیشنٹ یہ دوائی کھا رہا ہے. تو اس دوائی سے کیا ہوگا, وہ دوائی آپ کے گردے فیل کر رہی ہے. آج ہوں, کل ہوں, 10 دن بعد ہوں, سال بعد ہوں, 5 سال بعد ہوں گے ضرور, اور وہ ہونے ہیں.
اچھا اسی طرح سے آگے ہمارا ڈائبٹیز کے حوالے سے، شوگر کے حوالے سے، تو شوگر کنٹرول کرنے کی دوائیاں وہ بھی اسی طرح کر رہی ہیں. اسی طرح سے آپ جو یورک ایسڈ کی دوائیاں روزانہ کھا رہے ہیں، یورک ایسڈ کو کنٹرول کرنا ہے آپ کے. اس کے بعد جو آ گیا کیا کہتے ہیں کولیسٹرول، ٹرائیگلیسرائڈ وغیرہ، لیپڈ پروفائل آ گیا تو اس کے لیے بھی روز دوائیاں کھانی. اچھا پین ہونا شروع ہو گئی کبھی گردن میں، موروں میں، گھٹنوں میں، جوڑوں میں، مختلف جگہوں، تو اس سے کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں کہ پین کلر کھاتے رہو، روز کھاتے جاؤ، بس ٹھیک ہے کھاتے جاؤ. تو وہ جتنی دوائیاں کھا رہے ہیں وہ کہاں جا رہی؟ وہ آپ کے معدے میں گئی، معدے سے جگر، جگر سے خون میں، خون سرکل کرتا ہوا جب پوری باڈی میں، تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کی گردے افیکٹ ہوں گے، تو گردوں پہ پہنچا تو آپ کے گردوں پہ افیکٹ کرے گا، وہ کیمیکل آپ کے گردوں کو خراب کر دیں گے. اس کے بعد آ گیا ہمارے ہاں بخار کی دوائیاں، پیناڈول کی جیسی دوائی، بروفن جیسی دوائی، ڈیکلوفینک سوڈیم جیسی دوائی، ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد آگے اسٹیرائڈ دوائیاں. یہ ساری کی ساری دوائیاں کون بناتا ہے؟ جو بناتے ہیں، جو کھلاتے ہیں وہی فیل کر رہے ہیں، الزام کسی اور پہ لگاتے ہیں. یہ آ گئی. اس کے بعد آ گیا ہمارے ہاں بخار. بخار کو بڑا تیزی سے اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی دوائیاں. ٹائیفائڈ ہو جائے، آپ یقین کریں میں ٹائیفائڈ کا آج قوم کو جو ہے نا ایک نسخہ دینے لگا ہوں طب نبوی سے، کہ قوم کو ٹائیفائڈ جب بھی آپ کا کوئی بخار آئے تو اس بخار کے لیے جو خاص طور پہ ٹائیفائڈ ہوتا ہے وہ ہمارے انٹسٹائنل انفیکشن ہوتی ہے، بڑی آنت چھوٹی آنت کے اندر آنتوں کے انفیکشن، اور وہاں سے وہ زہریلے مادوں کو برن کرنے کے لیے بخار آتا ہے، اور ہم بخار کو دباتے ہیں اور اینٹی بایوٹکس کھاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جب اندھا دھند ہمارے یہاں وہ جب موشنز آتے ہیں نا، لوز موشن آتے ہیں، پھر ڈاکٹر کہتا ہے IBS ہو گیا، ڈاکٹر کہتا ہے آنتوں کے اندر فلاں مسئلہ ہو گیا، آنتیں ویک ہو گئی، اور پھر اس کے اوپر وہ مختلف دوائیاں، اینٹی بایوٹک اور اندھا دھند اور بہت ساری ایسی چیزیں دیتا ہے جس پہ وہ کہتا ہے آپ کے موشن رکنے چاہیے، موشن روک لو. تو وہ جو دوائیاں کھائیں جو کیا کہتے ہیں ٹائیفائڈ کے لیے، اس نے آپ کو جگر کو خراب کر دیا، اس نے آپ کے معدے کو خراب کر دیا، اور اس کے بعد آپ گردوں تک اور کئی مسائل میں مبتلا ہو جائیں گے. تو اب طب نبوی کیا کہتی ہے اس معاملے میں؟ کہ ایک گلاس پانی لے، ٹھیک ہے، اس کو مٹی کا گلاس ہو یا مٹی کا پیالہ ہو یا مٹی کا کوئی برتن ہو، ٹھیک ہے، اس کے اندر ایک گلاس پانی ڈال دیں، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر آپ نے 1 تولہ دیسی اجوائن جو ہے وہ رات کو بھگو دینی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر کوئی کور رکھ کے اس کو ڈال دیں، ساری رات وہ اس میں بھیگی رہے. صبح جب آپ اٹھیں خالی پیٹ تو اس کو پانی کو صرف چھان لیں، اور جو اس میں وہ تھی اجوائن اس کو ضائع کر دیں، اور پانی چھان کے اس میں 15 سے 20 قطرے کلونجی کا تیل ڈال دیں، ٹھیک ہے، اور اس مریض کو صبح نہار میں خالی پیٹ ایک دفعہ 1 ڈوز صرف دینی ہے صبح، ٹھیک ہے، اور 3 سے 5 دن دیں، آپ کا ٹائیفائڈ ختم. ٹھیک ہے، یہ ٹائیفائڈ کا علاج. اور اس کے بعد اگر کسی کو بہت پرانا ہے، پچھلے کئی سالوں سے، سال سے 2-4 مہینے آرام آتا ہے، 6 مہینے پھر بخار، پھر 2-4 مہینے آرام آتا ہے، 1 مہینہ پھر بخار، اور ٹائیفائڈ بار بار آتا ہے، تو خدارہ ڈاکٹروں کے پاس اور اینٹی بایوٹک اور یہ چیزیں کھانے سے گریز کریں. بیک ٹو نیچر. طب نبوی کا نسخہ میں نے آپ کو دے دیا کہ وہ اجوائن دیسی وہ پانی میں ڈال کے اس کو رات کو رکھ دیں بھگو کے، صبح اس کو چھان لیں، 15 سے 20 قطرے کلونجی کا تیل ڈال کے اس کو صبح نہار میں پلائیں، 8 سے 10 دن پلا دیں. آپ کی وہ جو متلی، الٹی، وہ جو آپ کو بھوک نہیں لگتی، آپ کی اس طرح کی کیفیت، کنڈیشن، یہ ساری یقین کریں آپ کی ایسے کر کے دنوں میں ایسے یوں چٹکیوں میں ٹھیک. اور اس کے بعد ایک دفعہ صبح صرف خالی پیٹ پینا، اور اگر چھوٹا بچہ ہے تو اس کو 2-3 دفعہ کر کے وہ پانی جو ہے نا صبح ایک دفعہ نہ اکٹھا پی سکے تو تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو تھوڑے ٹائم میں خالی پیٹ اس کو رہنے تک، ناشتے سے پہلے تک وہ پلا دیں. تو یقین کریں اس قدر آرام سے پورا پاکستان ٹائیفائڈ سے نجات حاصل کر سکتا ہے، لیکن ہم اینٹی بایوٹک سے اور ان سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہتے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں کہ پانی کی کمی جو ہے وہ گردوں پہ کیا اثر ڈالتی ہے، اور پانی کی کمی کن کن وجوہات سے ہو سکتی ہے؟ ہمیں نارملی لگتا ہے کہ ہم صرف پانی کم پیتے ہیں اس لیے کمی ہوتی ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ پانی جو ہے نا وہ ہمیں آج کل جیسے گرمی میں پسینہ آتا ہے تو پانی پینا چاہیے. اچھا دوسرا، پانی کو گرم کر کے تھوڑا سا نیم گرم پینا چاہیے. تازہ اور ٹھنڈا پانی تو بالکل چھوڑ دیں، بیماریاں ہیں. جس نے اپنے گھٹنوں کو خراب کرنا ہے، جس نے اپنے پٹھے کھچوانے ہیں، جس نے اپنے گردن اور موروں کا مسئلہ پیدا کرنا ہے، جس نے اپنے جوڑوں کو خراب کرنا ہے، جس نے اپنے پٹھوں میں دردیں چاہتا ہے، وہ ٹھنڈا پانی پیتا رہے. ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں. وہ جو بہت سارے لوگوں کے کمنٹس آئیں گے میں اتنے عرصے سے ٹھنڈا پانی پی رہا ہوں، تو بھائی پیتے رہو. پھر جب فالج ہوگا یا کوئی مسئلہ اس طرح کا آئے گا یا پرابلم ہوگی تو پھر دیکھی جائے گی، پھر بھی تو کرنا ہے کچھ. سو اس کے بعد ہمیں جو ہے نا وہ پانی گرم کر کے اس کو لیں، اور اس کے بعد ہمیں پیاس لگنے پہ پانی پینا ہے. آپ کو پیاس لگے پیئیں، 6-8 گلاس 10 گلاس بہت ہوتے ہیں ایک دن میں.
24 आवर्स में। और दूसरी बात यह है कि पानी की कमी करने का जो सबब बहुत बड़ा इस वक्त जो है वो पता है क्या है, वो है आपकी चाय। अच्छा, यस, जब आप चाय पीते हैं तो चाय पीने वाले को तो अव्वल तो चाय छोड़ देनी चाहिए, लेकिन फिर भी वो पीना चाहता है तो हमारे कौन सी जेब से पी रहा है, पियो भाई, ठीक है। लेकिन कम से कम चाय पीने से पहले आप 1-1.5 गिलास पानी पी लो और उसके बाद चाय पियो जो पीना चाहता है। ठीक है। जो हमारी बात नहीं मानता ना सही, तो वो चाय पिए तो पहले पानी पी चुका हो, और चाय पीने के कम से कम 1 घंटे के बाद वो फिर जो है वो एक गिलास कम से कम पानी जो है वो पिए। ठीक है। चाय गर्मी खुश्की तेजाबियत करती है। अच्छा। चाय की वजह से आपके मतलब जो है ना ब्लड प्रेशर होता है, चाय की वजह से आपकी गैस होती है, गैस ट्रबल होती है, एक्सेसिव बबल गैसेस होती हैं, पेट बढ़ना शुरू हो जाता है, फिर इतनी इतनी बड़ी तोंदें निकली हुई हैं और अजीबोगरीब किस्म का नजर आते हैं। ठीक है। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि गुर्दे में पथरी बनने की क्या इलामत है और इसका क्या इलाज है नेचुरोपैथी में? देखिए, पहली बात तो ये है कि गुर्दे में पथरियां जो है ना वो 3 तरह की बनती हैं। एक होती है कैल्शियम ऑक्सलेट की, दूसरी होती है फास्फेट की और तीसरी होती है यूरिक एसिड की। ठीक है। जो पथरियां तो यूरिक एसिड की हैं वो बहुत ज्यादा इसलिए बन रही हैं कि हमारे यहाँ यूरिक एसिड को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है पेशेंट्स में। हम उसको मतलब मरीज भी जो है ना उसको ठीक करने की तरफ नहीं आ रहा। वो क्या कहता है, वो कहता है जी मैंने यूरिक एसिड की मैं दवाई खाता हूँ, ठीक है, और मैंने उसको कंट्रोल रखा हुआ। भाई कंट्रोल रखा हुआ है तो आपकी बॉडी के अंदर ही है ना, बाहर तो नहीं खत्म हुआ, बर्न तो नहीं हुआ ना, या वो खत्म तो नहीं हो रहा। तो आप उसको दवाई खा खा के उसको दबा रहे हैं तो वो आपके जिस्म में प्रॉब्लम करेगा और उसकी यूरिक एसिड की पथरियां भी बनेंगी। ठीक है। इसी तरह से कैल्शियम के बारे में ये है कि कैल्शियम का जो अंधाधुंध इस्तेमाल हो रहा है, हाँ, और डॉक्टर ने और कंपनियों ने ये भरमार की हुई है कि आप कैल्शियम लें, आपकी हड्डियों के लिए बड़ा जरूरी है, कैल्शियम बड़ा जरूरी है, कैल्शियम खाएं, हड्डियां मजबूत करें। हड्डियों का कैल्शियम के साथ क्या ताल्लुक है? लेकिन खिलाई जा रही है और खवातीन को प्रेगनेंसी के अंदर 9-9 महीने जो है ना वो डिलीवरी तक बस अंधाधुंध कैल्शियम खिलाई जाती है। तो उसके साथ क्या होता है कि वो इतनी ज्यादती हो चुकी होती है उनके अंदर कैल्शियम की, क्योंकि ये है तो वो चूना कली ना जो हम ये दीवारों पे करते थे, ये वही चूना कली है जो पीस के पाउडर करके और उसको सैशे पैकेट और उसी कली को गोलियां बना के, या ऑफकोर्स सीरियसली बात कर रहा हूँ, ये वही चूना है जो पान वाला भी पत्ते पे लगाता है। ये वही चूना है, लेकिन वहां पे अगर थोड़ा सा ज्यादा लग जाए पान वाले पत्ते पे तो क्या होता है, मुंह फटता है आपका। जो पान खाने वाले हैं उनसे पूछें, थोड़ा सा चूना तेज हो जाए तो अंदर से मुंह फट जाता है, अंदर मुंह में छाले बन जाते हैं, स्क्रैच आ जाते हैं। और हम कितनी कैल्शियम खाई जा रहे हैं तो अंदर क्या हो रहा हो, अंदर क्या हालात बनते हो, और उस कैल्शियम की ज्यादती की वजह से कैल्शियम ऑक्सलेट की पथरियां जो है वो ज्यादा बन रही है बॉडी में। ओके। तो ये अच्छा, फिर एक और चीज है कि लोग पथरियों को निकालने के लिए मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करते हैं। वो नेचर और फितरत की तरफ नहीं आते कि हम नेचुरोपैथिक तरीका इलाज से हम पथरियां निकलवाएं, बनिस्बत इसके कि वो जाकर ऑपरेशन करवाते हैं, पथरी तो फिर भी बन जाती है। अच्छा, उसके बाद बार बार पथरियां बनती हैं। ठीक है। अच्छा, वो कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी बार बार बनती है और बार बार निकलती है। हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम है वो निकालता भी, ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि बनती है और निकलती रहती है और वो इस पे बड़े खुश हैं कि खुद ही निकल आती है, बस ठीक है। तो अच्छा, उससे क्या होता है कि आगे चल के आहिस्ता आहिस्ता उनके गुर्दे खराब होंगे और किडनी फेलियर तक जाएंगे। ठीक है। इसी तरह से यानी वो जो पथरियां बनने का अमल है, मैं कहता हूँ वो ठीक होना चाहिए आपका। ठीक है। और पथरी बनने के अमल को, जो बॉडी के अंदर अगर पथरी बने तो उसको तोड़ना किसने, वो तोड़ना आपके पित्ते के अंदर जो बाइल सुफरा होता है उसने जाके तोड़ना होता है उन पथरियों। ठीक है। अब यहाँ तो ये पोजीशन मिलती है कि डॉक्टर कहता नहीं पित्ते में भी पथरी बन जाती है। अच्छा। तो पित्ते में पथरी नहीं होती, उस पर हम बात भी कर चुके हुए हैं कि वो पथरी नहीं होती, कोई पथरी उसको साबित कर ही नहीं सकता, कहता है। ठीक है। सो ये जो बाइल होता है, बाइलिरूबिन होता है, ये ब्लड में से सर्कल करता हुआ जो पथरियां हमारी गुर्दे में, मसाने में, पेशाब की नाली में बनती हैं, ये उनको जाकर जो है ये तोड़ता है। ठीक है। और रेजा रेजा करता है, बारीक कर देता है। सो हमारा फंक्शन वहां पे जो खराब है उस पित्ते का, हमें उसमें देखना चाहिए कि वो जाए प्रॉपर तरीके से उन पथरी को तोड़े और बनने ना दे। और दूसरा कि हम पीछे खुराक भी अपनी इस तरह की रखें कि वो जो बार बार बन रही है या बनती है हम उसको भी जरा देखें।
پھر ڈاکٹر بعض دفعہ جو ہے وہ لوگ آپریشن بھی کروا رہے ہیں. پھر اب اس کے بعد لیتھوٹرپسی آ گئی. اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ آ گیا جی کہ ہم نے لیزر کے ذریعے پتھری توڑنی ہے. تو پیشنٹ آگے کہتا ہے میں نے پوچھا گردے کیوں خراب ہوئے؟ کہتا ہے جی سر پتہ ہی نہیں چلا, بس گردے میں پتھریاں بنتی تھی بار بار. میں نے کہا جی پھر؟ کہتا ہے جی لاسٹ ٹائم جب میں نے وہ کروایا نا, لیزر سرجری کروائی, پتھری تو میری نکل گئی, اس کے بعد خون بھی آیا, اس کے بعد یہ مسئلے بھی ہوئے. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا جی وہ لیزر ہوئی, وہ لیزر انسان کے لیے ہارمفل ہے یا فروٹفل ہے؟ ڈیفینیٹلی ہارمفل ہے. تو وہ لیزر یہاں سے گئی, فرض کریں ادھر سے, اور یہ گردہ ہے, تو یہاں سے لیزر وہاں تک پہنچی اور اس نے جا کے سٹون کو تو توڑا, لیکن جس جگہ سے لیزر گزر کے گئی ہے اس نے اس باڈی میں وہاں کچھ بھی نہیں کیا, ڈیمیج کیا. اس کو کوئی بھی سوچ رہا کیا ڈیمیجز ہو رہے ہیں, کیا مسائل بن رہے ہیں, اب فطرت کو چھیڑ رہے ہیں, فطرت کے ساتھ چھیڑخانی کر رہے ہیں. حالانکہ فطرت نے آپ کو, نیچر نے آپ کو ایسے انگریڈینٹ, ایسی چیزیں دی ہیں کہ وہ مریض کی کنڈیشن کے مطابق اس کی دوائی بنائی جائے, اس کو دی جائے, اس کی پتھری نکل سکتی, ختم ہو سکتی ہے. اور جو بار بار بنتی ہیں وہ بھی نہیں بنے گی, اور اس کے بعد وہ بندہ نارمل لائف گزار سکتا ہے. لیکن وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں, بنتی ہیں تو نکل جاتی ہیں, بس ٹھیک ہے میں بھی اسی پہ لگاؤں. اسی طرح سے گردوں میں سسٹ بنتی ہیں, چھوٹی چھوٹی پانی کی تھیلیاں بنتی ہیں. اچھا, گردوں میں یس بنتی ہیں. اچھا وہ سسٹ چنے کے دال کے دانے کے برابر یا اس سے ذرا چھوٹی, پھر اس سے تھوڑا اور بڑی, پھر اور بڑی, پھر اور بڑی ہوتی جاتی ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ پورا گردہ ہے اور اس کے اندر سے آدھے سے زیادہ وہ سسٹ بن چکی ہوتی ہے. اچھا, وہ گردے کے فنکشن کو نکارا کر دیتی ہے اور حالات ہمارے جو ہے وہ مریض کے خراب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر وہ سسٹ آہستہ آہستہ آگے ہیموریجک سسٹ میں بھی کنورٹ ہو جاتی ہے, یعنی خون والی ہیموریجک بھی ہو سکتی ہے. اگر وہ خون والی بنی تو وہ زیادہ چانسز ہیں کہ وہ کینسر کی طرف چلی جائے اور کینسر کی طرف لے جائے گی. اب میں نے ان مریضوں سے پوچھا کہ جی آپ کیا کر رہے تھے پھر جب یہ آپ کو بنی اتنے سال ہو گئے؟ کہتے ہیں جی وہ ہم نے ڈاکٹر کو ملے, ڈاکٹر نے پوچھا آپ کو کوئی پین ہوتی ہے؟ ہم نے کہا جی نہیں. آپ کو کوئی پیشاب کا کوئی مسئلہ ہے؟ جی نہیں. تو انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے جی انجوائے کرو. ٹھیک ہے. یار یہ انجوائے کرنے والی چیز ہے. اچھا, تو پکنک پہ آئے ہوئے ہیں, اندر وہ آپ کے وہ بن رہی ہے, سسٹ بن رہی ہے, اور آپ کا انجوائے کریں. آپ کو جب کوئی درد ہوگی, جب کوئی تکلیف ہوگی, جب کوئی پیشاب روکے گا تب دیکھی جائے گی. ٹھیک ہے. تو اتنے سے نہیں روکے گی, جب وہ زیادہ بڑی ہوگی اور بڑی ہوگی, آدھا گردہ جب وہ پورا قابو کر لے گی نا اندر سے, تو پھر سیدھا گردے ڈیالسس. تو اگر سسٹ بن جائے یا اگر پتھری بن جائے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کی درد ہو؟ ہاں درد ہونا ضروری نہیں ہے, درد نہیں ہوتی سٹارٹ میں. علامات کیا کیا ہو سکتی ہیں سر؟ علامات بے شمار ہیں. پیشاب کا کم آنا, پیشاب میں گڑبڑ ہونا, بار بار اس کا آنا, یا پیشاب رک کر آنا, اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن یہاں پہ ہمارا مقصد اس کو سمجھانے کا یہ ہے کہ بھائی وہ بار بار کیوں مر رہی ہے, اس کو دیکھو. اور اگر بن چکی ہوئی ہے تو نیچروپیتھک سسٹم سے اس کا علاج کرو, اللہ تعالیٰ کا نظام سے دیکھو. اللہ کا نظام سے دیکھو, اللہ کا نظام سے تو وہ ہے جو بیماریوں سے شفا دینا چاہتا ہے. اور ہم انگریزوں کی, فرنگیوں کی دوائیوں کے پیچھے پڑ گئے ہوئے ہیں, اور ہمیں کسی نے یہ مائنڈ سیٹ کر دیا ہوا ہے کہ زندگی بھر آپ نے دوائیاں کھانی, آپ دوائیوں پہ زندہ رہو گے. ٹھیک ہے. تو دوائیوں پہ تو پھر زندہ کوئی بھی نہیں رہ رہا نا. آپ دیکھ لیں کوئی دوائیوں پہ زندہ ہے؟ بالکل بھی نہیں. بندہ فوت ہو گیا اور پیچھے اتنا بڑے 2-4 شاپر اور ایک ٹوکری جو ہے اس کے بیڈ کے پاس وہ چھوڑ کے جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ نیچروپیتھی میں مکمل طور پہ علاج ہے گردے میں اگر پتھری ہو جائے یا کوئی مسئلہ ہو جائے؟ سر ہے ہی نیچروپیتھی میں علاج. ٹھیک ہے. نیچروپیتھک جو طریقہ علاج ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فطری طریقہ علاج, فطرت اور نیچر پہ بیس کرتا ہے. اس کے لیے آپ کسی بھی طبیب کو مل لیں. ٹھیک ہے. لیکن طبیب دیکھنا پڑے گا جو طبیب ہو. ٹھیک ہے. نیم حکیم خطرہ جاننا ہو. ٹھیک ہے, مطلب وہ نہ ہو. اوکے. اچھا مجھے بتائیں کہ اس کا ذہنی جو ہمارا دباؤ ہے اس پہ کیا اثر پڑتا؟ دیکھیں ذہنی دباؤ پہ فیکٹ یہ پڑے گا کہ جب وہ یوریا اور کریٹینائن بڑھے گا, ہاں جی, تو وہ پھر پوائزن ہے سارا, بلڈ یوریا نائٹروجن بنے گا. تو یہ چیزیں جب بلڈ میں سرکل کریں گی نا, پولوٹڈ بلڈ جب واپس آئے گا تو آپ کی پوری باڈی کے اوپر ساری جگہوں پہ اثر انداز ہوگا. صرف برین پہ نہیں ہوگا, آپ کے ہارٹ پہ بھی ہوگا, آپ کے پھیپھڑوں پہ بھی ہوگا. پھیپھڑوں میں پانی نہیں آتا پھر مریضوں, بالکل لنگ میں وہ جو ہے پانی آ گیا پھیپھڑوں میں, اور اس کی وجہ کیا تھی کہ گردے خراب. پھر ان کے پورے جسم میں پانی آتا ہے, پورے جسم میں پیشاب تک جو ہے وہ باہر نہیں نکلتا, پورے جسم میں پیشاب جو ہے باڈی میں پھیلتا ہے. آپ ان کو دیکھیں گے, اس پہ ہاتھوں پہ دیکھیں, اس کے چہرے پہ دیکھیں سویلنگ, اس کے پاؤں پہ, ٹانگوں پہ سویلنگ, اور آپ اس سویلنگ کو اگر ایسے کر کے دبائیں گے تو دبانے سے گڑا پڑے گا. اچھا ٹھیک. اور جب آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو وہ سرفیس اپنی سطح پر آنے کے لیے تھوڑا زیادہ ٹائم لے گا. ٹھیک ہے. تو وہ نظر آتا ہے کہ یہ کڈنی پیشنٹ اور اس کے حالات کیا بنے پڑے.
ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे बताएं कौन से टेस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं किडनी के लिए? देखिए उसके लिए RFT है, ब्लड ठीक है। यूरिया है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है, उसके बाद फिर उसका जो है वो क्रेटेनाइन है। ओके। अच्छा क्रेटेनाइन के बारे में मैं ये कहूंगा जिसका 1 पॉइंट से ऊपर जाए तो 1.23 तक हो तो चले आप गुजारा कर लें, ठीक है। लेकिन 1.3 या इससे ऊपर चला जाए तो फौरी अपने गुर्दों की खराबी को देखें, उसका इलाज करें। वो कहता है जी, डॉक्टर कहता है इतना 1.5-2 पॉइंट तक भी रहता है, खैर है कुछ मसला नहीं। अच्छा। तो भाई खैर है नहीं है, आज थोड़ा मसला जल्दी ठीक हो जाए, जब उसको बिगाड़ते रहोगे तो फिर गर्दन पे कट लगेगा, होश आएगी तो पता चलेगा 3-4 डायलिसिस यानी खून साफ हो चुका, गुर्दे वाश नहीं हुए, खून साफ हो चुका। ठीक है। अच्छा नेचुरोपैथी में भी ये जो डायलिसिस है इनको किया जाता है या नेचुरोपैथी में डायलिसिस नहीं? कुदरती डायलिसिस है, तरीका अच्छा, है ना, कुदरती है। कुदरती डायलिसिस उसका क्या तरीके का वो है? कुदरती डायलिसिस नहीं है जो ये वाला करते हैं। अच्छा। ये तो खून साफ कर रहे हैं, होम्यो डायलिसिस। अच्छा। हमारे पास जो है वो कुदरती खून, कुदरती गुर्दे वाश करने का तरीका है, मेडिसिन के जरिए। हाँ वो चीजें है ना। अब मैं बता देता हूँ आपको कि एक मट्टी का घड़ा ले लें, ये वीडियो आपकी ये वाली बड़ी वायरल होगी, ये वाला क्लिप आपको देने लगा जो कि तानिया के साथ बैठा हूं। ठीक है। अच्छा ये एक मट्टी का घड़ा ले लें, उसका कोई भी साइज हो, तो उसके अंदर जो है ना वो आप पानी बॉयल करके ये फिल्टर वाला पानी लेके घड़ा पानी का भर लें। ठीक है। उसके अंदर आपने 10 ग्राम कलमी शोरा, ठीक है, 10 ग्राम जौखार, ये 2 चीजें मिलेगी पंसारी से, ठीक है, ये लाके थोड़ा सा कूट के दड़ा करके ये पानी में डाल दें। ठीक है। और उसके बाद आपने 1 पाव अंगूर के पत्ते, ठीक है, अंगूर की बेल लगी होती है ना लोगों के ठीक है। मुख्तलिफ घरों में, नर्सरियों में इधर उधर मिल जाती है, डेफिनेटली। तो उसके पत्ते तोड़े जाए और उनको पहले टिश्यू के साथ साफ कर लें और उसके बाद उनका वजन करें 1 पाव, ठीक है, और फिर उसके बाद उनको धो ले अच्छी तरह, क्योंकि अगर पहले धोएंगे तो गीले हो जाएंगे तो फिर वजन का फार्मूला खराब होगा। तो पहले टिश्यू से कपड़े से साफ कर ले उनको, जो ऊपर अगर डस्ट वस्ट हो तो, और कटा मिट्टी झाड़ ले, और उसके बाद फिर आप उनको वजन करके 1 पाव पूरा, तो फिर उसके बाद उनको धो ले अच्छी तरह, धो के फिर आप उनको उस घड़े में पानी में ये भी डाल दें। तो 3 चीजें जब आपने ये डाली तो ये आपके गुर्दे कुदरती तौर पर वॉश करेगी। आप कैसे करेंगी कि वो मरीज को मैं अपने मरीज को कहता हूं कि वो जितना पानी पीना है वो पानी घड़े में से उतना ले, ठीक है, और उसके बाद उसमें उतना ही ताजा पानी और साथ साथ डालता रहे, यानी जितना घड़े में डाला है वो निकाले पीने के लिए और उतना ही उबला हुआ या फिल्टर वाला पानी उसमें और डालते रहे। 2-4-5 दिन तक वो यूज होगा, आजकल चूंकि गर्मी है, उसके बाद वो पानी खराब हो जाएगा, स्मेल दे देगा। उसके बाद वो पानी जाया कर दे, घड़े को अच्छी तरह धो ले और नई चीजें दोबारा से अगेन फिर आप उसको कर ले। और अगर सर्दियां हो तो फिर उसमें तो मरीज के 8-10 दिन 12 दिन भी गुजर जाते हैं। तो ये है गुर्दे वाश करने का कुदरती तरीका जो मुझे मेरे अल्लाह ने उसके बारे में रहनुमाई फरमाई, ठीक है, और ये मैं अपने पेशेंट को करवा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब अब एक लास्ट क्वेश्चन मुझे बताएं कि जैसे भी आपने गुर्दे की डायलिसिस के लिए एक तरीका बताया, खुराक के हवाले से भी बता दें, आप क्या कहना चाहेंगे, कौन सी खुराक इस्तेमाल करनी चाहिए? देखिए इसमें जो हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है और उसमें जो मसाइल पड़े होते हैं, जो उसमें पस सेल और मुख्तलिफ चीजें आ रही होती हैं और इन्फेक्शन होती है, उसके लिए हमारे जो है ना वो पिस्ता, ड्राई फ्रूट के अंदर पिस्ता होता है, इसके 7 दाने, ठीक है, 7 दाने पिस्ता लें, उसका ऊपर वो छिलका समेत वो उतारे, छिलका उतारे और उसमें से गिरी निकाल के मरीज को सुबह 7 दाने सुबह खिलाएं, 7 दाने शाम को खिलाएं और गर्म पानी पिलाएं इसको सारा दिन में, और गर्म पानी में शहद डालकर नीम गर्म जो है वो शहद वाला पानी बार बार इसको पिलाएं। कद्दू का मिल्क शेक इसको दे दें, कद्दू का सालन बना के इसको दे दें, शोरबे वाला कद्दू गोश्त बना के दे दें, कद्दू और गोश्त की यखनी बना के दे दें। ओके, ठीक है, बकरे की गोश्त की यखनी बनाए, लेकिन यखनी बनाते हुए उसमें 3-4 छोटे साइज के कद्दू छिलका समेत, धो के सिर्फ छिलके समेत मोटे मोटे काट के उसके अंदर डाल दें, आपकी यखनी इतनी कमाल की बनेगी। अच्छा ठीक है, खिलाओ किसी दिन आप। तो ये यखनी बड़ी कमाल की प्रोटीन डाइट लेनी है। लोगों के प्रोटीन आ रही होती है पेशाब के रास्ते, जितनी पेशाब में प्रोटीन आ रही है वो बाहर निकल रही है और उसके लिए प्रोटीन इनटेक करना जरूरी है। ठीक है, ठीक हो गया। और उसके लिए हमें प्रोटीन लेनी है, वो हमें बकरे के गोश्त की यखनी से मिलेगी। यखनी पिए, प्रोटीन लें, ताकि वो जो क्रैम्प्स पड़ल पड़ते हैं, वो जो मसल्स वीक होते हैं वो आपके नहीं होंगे और आप बेहतरीन तेजी से सेहत की तरफ आएंगे। तो बहरहाल अल्लाह ताला के निजाम सेहत के अंदर ये जो गुर्दे लोग डायलिसिस करवा रहे हैं, डायलिसिस का मायना है कि होम्यो डायलिसिस यानी खून को साफ करना, ये कतन किसी तरह पूरी दुनिया में चैलेंज है।
پوری دنیا کے ہم۔ تمام ڈاکٹرز کو، مریضوں کو جو کروا رہے ہیں، یہ چیلنج دیتا ہوں کہ کوئی یہ ثابت کرے کہ اس کے گردے واش ہوئے کبھی؟ ٹھیک ہے۔ کبھی نہیں ہوئے۔ ہم۔ 1.5 کروڑ مریض دنیا میں ڈیالسس کرواتے ہیں، ہم۔ اور اس میں کسی خون صاف ایک کیا کے جاتا ہے۔ کسی ایک کے کبھی بھی گردے واش نہیں ہوئے۔ تو سمجھ جاؤ پیارے پاکستانیوں، سمجھ جاؤ پوری دنیا کے مسلمانوں، کم از کم آپ دو کہ آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے گردے واش ہو رہے ہیں۔ گردے تو واش آج تک کبھی کسی کے نہیں ہوئے۔ ٹھیک ہے۔ آپ خون صاف کراتے کیا ہیں، جاتا گھر آ جاتے ہیں، جو کام گردوں نے کرنا تھا مشین پہ کروا لیا، ٹھیک ہے۔ 2 دن گزر گئے، تیسرے دن پھر وہی مشین وہی سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اپنے سسٹم کو، اپنے گردوں کو ٹھیک کریں، اور یہ گردے خراب نکارا نہیں ہو گئے ہوتے، یہ سگڑ بھی گئے ہو تب بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں، یہ سائز بڑھ گیا ہو تب بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اور خاص طور پہ یہ جو گردے ہیں نا، یہ بڑی کمال کی چیز ہے میں اللہ نے دی ہوئی، اس کو سسٹمیٹیکلی ٹھیک کریں۔ اس کے اندر جو فلٹر ہوتے ہیں نا، وہ جو خراب ہو گئے ہوتے ہیں، وہ چوک ہو گئے ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک مثال دوں گا کہ اگر کسی کی آنکھ پہ کوئی بھیڑ یا کوئی شہد کی مکھی کاٹ جائے جی جی اور اس کے بعد سویلنگ ہو جائے، جی، تو ایک آنکھ میں سے اس سویلنگ ہونے کی وجہ سے اس کو نظر نہیں آئے گا، بالکل نہیں نظر آئے گا۔ تو اندھا تھوڑی ہو گیا وہ، ہاں صحیح ہو سکتا ہے ڈیفینیٹلی۔ وہ آنکھ تو پیچھے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ صرف اس کی سویلنگ اترنے دیں یا سویلنگ اتار لیں۔ تو جو گردے ہیں ان کے اندر سویلنگ یا سوجن ہوئی ہے، ان کے انفلیمیشن ہوئی ہے آپ کے ان فلٹرز میں، فلٹر چوک ہو گیا ہے۔ جس طرح آپ کے گھر میں اے سی ہو تو اس کے فلٹر ہیں، وہ کرتے نہیں اے سی کے فلٹر صاحب، جی جی کرتے ہیں نا، وہ آگے سے ٹپا کھول کے فلٹر نکال کے اس کو دھو کے صاف کر کے ڈال۔ گاڑی کے فلٹر ہے، ہاں جی گاڑی میں ایئر فلٹر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ فیول فلٹر بھی ہے، بہت سارے فلٹر ہیں، تو ان کو بھی وہ جیسے اے سی فلٹر ہے گاڑی کے اندر، اس کو بھی ہوا مارتے ہیں اور وہ صاف ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا اس کے بعد وہ سارا کچھ ٹھیک ہے۔ تو ٹھیک ہے۔ یہاں بھی یہی گڑبڑ ہے، لیکن کسی نے لگا دیا کہ گردہ بدلنا ہے، اچھا، اور گردہ بدلنے تک لے جانا ہے انہوں نے آپ کو۔ تو یہ لیور ٹرانسپلانٹ بھی ہوتے ہیں اور گردہ وغیرہ بھی لیور ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں، یا ہم کڈنی ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں، تو یہ تو بہت خطرناک ہو سکتے ہیں باڈی کے لیے۔ یہ بتائیے کہ یہ گردہ ہے، یہ خراب ہوا، کن خرابیوں کی وجہ سے ہوا؟ وہ خرابی ہماری باڈی کے اندر ہے، تھی، اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ گردہ یہی رہنے دیا اور اس کے نیچے یہاں پہ ایک گردہ اور لگوا لیا۔ اچھا، وہ وہی رہتا ہے، یہ نکالتے نہیں ہیں، بہت کم کیسز میں شاید کہیں، ورنہ گردہ وہ اندر ہی ہے، اس کے ساتھ نیچے۔ آپ ذرا سلائیڈ ایک دکھا دیجیے گا اپنی ویڈیو میں، ٹھیک ہے، کہ آپ لکھیے گا گوگل کے اوپر جا کے کہ ٹرانسپلانٹڈ کڈنی، اچھا تو آپ کے سامنے گوگل تصویریں دے گا، اوپر 2 اور ایک نیچے، اچھا، یا رائٹ یا لیفٹ پہ، ایسا ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہاتھ ہو رہا ہے۔ اچھا اب وہ گردہ جو ہے وہ چینج تو ہوا، لیکن خراب۔ اچھا میں کہتا ہوں جو ڈاکٹر آپ کا گردہ ٹھیک نہیں کر سکتا، آپ اس کے کہنے پہ گردہ نکلوانے کی کوشش میں یا گردہ نیا ڈلوانے کی کوشش میں، کیسے پاسبل ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ اچھا اس سے پوچھیں کہ ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے ہم کروا لیتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ جن خرابیوں نے ہمارے مریض کے گردوں کو، جینون گردوں کو خراب کیا ہے، آپ ان خرابیوں کا بھی علاج کریں گے یا گردہ ہی ڈالیں گے؟ ڈیفینیٹلی۔ تو وہ کہے گا میں تو گردہ ہی ڈالوں گا، تو اسی کو پھر ڈاکٹر صاحب وہ خرابیوں کا کیا کریں گے؟ وہ کہے جی خرابیوں کا تو میرا تعلق ہی نہیں، تو پھر تو وہ جو نیا گردہ ڈالا ہے وہ بھی ڈیفینیٹلی خراب ہو جائے گا۔ یس، لیکن تانیہ یہ تم سمجھ گئی ہو، قوم کو نہیں سمجھ رہی۔ ٹھیک ہے، قوم کو انشاءاللہ سمجھنا ہے، قوم کو سمجھنا ہے، قوم کو ہم نے سمجھانا ہے، اور اس قوم کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ میں جو ایک عنقریب ہم ایک کانفرنس لے کے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ، اس پاکستان میں آپ ایک بہت بڑی کانفرنس لے کے آ رہے ہیں، اور وہ کانفرنس جو ہوگی وہ اللہ ہیلتھ سسٹم، اللہ کا نظام صحت، اور اکارڈنگ ٹو قرآن و سننا، قرآن کی آیات اور حدیثوں کی روشنی میں ہم ایک بہت بڑے ملٹی میڈیا پروجیکٹر کے اوپر اس کو میں انشاءاللہ لے کے آؤں گا، اور میں اپنے تمام مسلمانوں کو پوری دنیا میں ان کو ایک جھنڈے تلے کھڑا کر دوں گا کہ آپ کے اللہ نے آپ کے لیے کیسا نظام صحت دیا ہے کہ بیمار ہی نہیں ہو سکتے، آئے ہمارے اس کارواں کا حصہ بنے کہ ہم بیمار ہی نہ ہوں۔ گریٹ، ایسا بھی ہے، اور یہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری ایک نیچرل سائنس دی ہے۔ میں اس کو نیچرل سائنس کہتا ہوں، میڈیکل سائنس نہیں کہتا۔ میڈیکل سائنس تو وہ ہے جو جعلی سائنس ہے، جو فطرت اور نیچر سے بگاڑ پیدا کرتی ہے، دور کے لے کے جاتی ہے۔ تو سر نیچرل سائنس، یہ جو ایمبریالوجی میڈیکل سائنس میں پڑھائی جاتی ہے نا یہاں باہر ڈاکٹرز کو، یہ ڈاکٹر بڑے اس کے اوپر خوش ہیں جناب کہ ہمارے ایمبریالوجی پڑھائی جاتی ہے، اور ایمبریالوجی میڈیکل سائنس ہے۔ اور بھائی یہ قرآن کے اندر دیا ہوا ہے، 7 ڈیولپمنٹ سٹیجز جو ہے نا وہ قرآن میں دیے ہوئے ہیں کہ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ
کن کن حالتوں میں عمل کیسے ٹھہرتا ہے، پھر کن کن حالتوں میں ترتیب کے ساتھ 7 ڈفرنٹ سٹیجز ہیں ان میں کیسے گزرتا ہے. وہ جو میڈیکل کالج میں پڑھائی جاتی ہے وہ قرآن کے اندر موجود ہے. اب جس ڈاکٹر کو کوئی شک ہے، جس ڈاکٹر کے پاس یہ علم نہیں ہے، آؤ قرآن سے میں علم سکھاتا ہوں، میں آپ کو وہ آیتیں دیتا ہوں، میرے پاس پورا اس کا آرٹیکل. ٹھیک ہے. لیکن ڈاکٹر کہتا ہے نہیں ہماری میڈیکل سائنس بڑی کمال کی جناب، وہ دیکھیں ماں کے پیٹ کے اندر حالتیں بتاتا ہے. تو وہ جس ڈاکٹر کے تھیلمور نے ایمبریولوجی لکھی نا، اس کے دادے پڑدادے کے 10 دادے پیچھے بھی چلے جائیں، جب وہ کوئی بھی نہیں تھا تو قرآن کے اندر اس وقت بھی میرا اللہ دے چکا تھا. لیکن افسوس ہے، بہت بڑا افسوس ہے میرے سمیت ہم مسلمانوں پہ، کہ ہم قرآن کو صرف ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا، ہم نے ناظرہ پڑھا ثواب کے لیے، یا ہم نے اس کو بخشش کے لیے کسی کے لیے پڑھا، یا ہم نے دلہن رخصت کے لیے کیا. تو وہ جو غیر مذہب تھا نا ڈاکٹر کے تھیلمور، وہ پڑھ گیا اس قرآن میں سے، اس کو ترتیب نکال لی اس نے، اور اس نے نکال کے وہاں سے اس کو جو ہے ایمبریولوجی لکھ دی. اور اس کے بعد پھر اس کو جب چیلنج ہوا نا کہ یہ تو کتاب آپ کی نہیں ہے، یہ جدہ میں چیلنج ہوا تھا اس کو کنگ عبدالعزیز میڈیکل یونیورسٹی میں، اور ورلڈ کورٹ میں اس کے کہا گیا تھا کہ کیس کریں گے آپ پہ کہ یہ تھیلمور آپ کی نہیں ہے، یہ آپ نے کوئی تہلکہ نہیں مچا دیا، اچھا یہ آپ سے پہلے کسی کتاب میں موجود ہے. تو اس نے کہا لاؤ دکھاؤ کون سی کتاب ہے. جب اس کے سامنے قرآن رکھا گیا تو پریشان ہو گیا. پھر اس کو کہا کہ اب تم نے ریفرنس دینا تھا کہ یہ میں نے ریفرنس کہاں سے لیا. اب میں کتاب لکھوں اس میں کوئی بات کروں تو وہ میری نہیں ہوگی، اگر میرے سے پہلے کسی کتاب میں تو مجھے ریفرنس دینا. تو پھر سر اس کتاب میں وہ جو ایمبریولوجی تھی وہ کتاب اس سے پھر دوبارہ سے نئے سرے سے پرنٹ کروائی گئی. ٹھیک ہے. اور پھر اس کی 100 کتابیں چھپی، اور ہر کتاب کے بعد لکھا ہے ناٹ فار سیل، ٹائٹل پہ باہر، جلد کے اوپر فرنٹ پہ لکھا ہے باہر ناٹ فار سیل. اور اس کی 100 کتابیں جو تھی وہ چھپی. ایک جو ہے وہ کنگ کو گئی، سعودیہ کا جو کنگ تھا اس کو گئی، ایک کتاب جو ہے وہ تھیلمور کو گئی، اور ایک کتاب جو ہے وہ ان کی جو جدہ میڈیکل یونیورسٹی ہے جدہ میں، کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی، اس یونیورسٹی کے اندر اس کی لائبریری میں گئی. تو 3 کتابیں تو یہ گئی، پیچھے کتنی بچ گئی؟ 97 کتابیں. انہوں نے دنیا کے مختلف لوگوں کی لسٹ بنائی، اور جو جتنے بڑے بڑے ریسرچ اسکالرز قسم کے لوگ تھے ان کو انہوں نے لسٹ بنائی. سکروٹنی کرتے 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 وہ تعداد 400 سے 100 تک آئی. پہلے وہ 4-6 ہزار تعداد تھی، پھر کم کرتے کرتے 1000، پھر 700، پھر 400، پھر اس کے بعد وہ 100 تک آئی. 100 میں پھر 3 لوگ سکپ ہو گئے، اور 97 لوگوں کو وہ کتاب ملی. اب وہ کتاب کے اوپر لکھا ہے ایمبریولوجی ود دا اسلامک ورژن بائی ڈاکٹر تھیلمور، اور قرآن کی آیتیں اس میں دی ہیں، اور عربی میں دی ہیں، ریفرنس دی ہے کہ چیپٹر نمبر فلاں ورس فلاں، اور عربی دی ہے پوری اس کے اندر. اور اس کے بعد اس کے حوالے دیے گئے. تو وہ جو 97 کتابیں مختلف لوگوں کو ملی نا، اس میں میرے پاس بھی ایک کتاب ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. تو وہ میرے حصے میں بھی ایک آئی. ٹھیک ہے. تو میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ ایک کتاب میرے پاس بھی ہے. ٹھیک ہے. سو بات یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو آج تک پتہ کیا کیا ہے، ہم نے قرآن کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کیا. ہم نے قرآن کو صرف وہ اونچائی میں کہیں رکھا ہے ادب کے قرینے نے، اور اس کو لپیٹ کے رکھا ہے. اور اس کے لیے میں ایک شعر کہتا ہوں، شاعر نے پتہ نہیں کس حوالے سے کس لیے لکھا، جب میری نظر سے گزرا تو مجھے سمجھ آئی شاید یہ میری اس ریفرنس کے لیے لکھا. اچھا. کہ آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ. جی. مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے، مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ، کہ ہمیں روشنی کرنی ہے اندھیرے میں ہے. چراغ مٹی کے چراغ، مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے غیروں سے مٹی کے چراغ، اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم نے. وہ جو خورشید جو ماتاب ہے، وہ جو ہمارا قرآن ہے، اس کو ہم نے غلافوں میں لپیٹ کر بڑا ادب کے قرینے میں وہ اونچائی پہ رکھ دیا، اور اتنا اونچائی پہ رکھا ہے کہ ہاتھ ہی نہ جائے. ٹھیک ہے. اور کبھی رمضان آتا ہے تو ہاتھ جاتا ہے. لیکن اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزوں کو کبھی نہ چھوڑیے گا، ان میں شفا ہے، شہد اور قرآن. یہ حدیث ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے، یہ حدیث جو ہے نا وہ باقاعدہ ٹھیک ہے موجود ہے کہ 2 چیزوں کو کبھی نہ چھوڑیے گا، ان میں شفا ہے، شہد اور قرآن. اور حدیث کے آخری جو جملہ ہے نا وہ ہے
الاصل والقرآن، اصل کہتے ہیں عربی میں شہد کو، والقرآن اور قرآن، اور قرآن یعنی پہلے شہد میں شفا فرمائی اور پھر قرآن پورے کا پورا شفا ہے. بے شک. لیکن ہم قرآن کو شاید اس طریقے سے، قرآن کے اندر وہ نیچرل سائنس جو ہے ہم اس تک پہنچ ہی نہیں سکے. بالکل ہمیں پتہ ہی نہیں. تو پھر کیسے ہوگا؟ مسلمان قوم پوری دنیا میں مسلمان ہو، سائنٹسٹ نہ ہو، کوئی نہ پڑھا ہو، کہیں بھی نہ پڑھا ہو، کوئی اس کے پاس جو ہے نا وہ تعلیم سکول کالج یونیورسٹی کی نہ ہو، مسلمان ہو اور وہ سائنسدان نہ ہو، سائنٹسٹ نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. نہیں تو آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے پھر صحابہ کا کردار دیکھیے. امام جعفر، امام صادق، امام باقر، امام زین العابدین، کیا ہستیاں تھیں جنہوں نے قرآن سے سیکھا. اور ان کے شاگرد جو تھے، اب لائے نا ان کے شاگردوں کو، کون ان کے شاگرد تھے اور وہ کیا ابو علی سینا اور کیا ہستیاں، ان کے شاگرد ایسے ہو گئے تو وہ استاد کیا ہوں گے. بے شک. اور انہوں نے قرآن سے جب تعلیمات لی اور آگے پتہ کیا ہوا، آگے وہ تعلیمات چلتی رہیں. یہ یہود و نصارہ جو تھے نا، جو ہمارے کھلے دشمن ہے قرآن کے مطابق، یہ ہمارے جو یونیورسٹیاں تھی، جو ہمارے مدرسے تھے، ان میں یہ تعلیم حاصل کرنے آتے تھے. نہیں تو تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں نا، تاریخ اٹھائے کہ جو اسپین ہے آج، یہ کسی دور میں اسلامی اسپین ہوتا تھا. اچھا. اور ان کی یونیورسٹیاں جو اس وقت کی تھی مسلمانوں کی، اس کے اندر یہ آ کر تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے. اور پھر کیا ہوا کہ جب وہ وہاں پہ اسپین میں شکست ہوئی مسلمانوں کو، تو اس سے پہلے وہ لائبریریوں سے ساری کتابیں اٹھا کر لے گئے اور انہوں نے پتہ کیا کیا؟ انہوں نے پیچھے لائبریریوں میں جو کچرا وچرا، جو چھوٹی موٹی کتابیں جو اور ایسی چیزیں تھی، وہ جلا دی، آگ لگا دی. اچھا. اور شو یہ کر دیا کہ مسلمانوں کو بھی بس سب کچھ جل گیا. اچھا. اور وہ ساری کتابیں لے گئے. اچھا. وہ لے گئے اور انہوں نے لے جا کے پتہ کیا کیا؟ انہوں نے لے جا کے اس کو عربک سے انہوں نے اس کو لاطینی زبان میں پہلے جو ہے نا وہ ٹرانسلیٹ کیا، اس کو لاطینی زبان میں چینج کیا. تو لاطینی زبان میں جب تک انہوں نے اس کی ترجمے کیے عربی سے لاطینی زبان میں، تو انہوں نے مسلمان کے صحابہ کے جو صحابہ ہمارے سائنٹسٹ تھے، ان کے نام اسی طرح ہی رکھے. لیکن جب لاطینی زبان سے انہوں نے انگلش میں ترجمے کیے، تو پھر جو ترجمہ کر رہا تھا، اگر فرض کریں وہ میں کر رہا تھا، مثال دے رہا ہوں، تو پھر میں نے دیکھا کہ کن کن صحابہ کے نام ہے، یہ کون ہے؟ تو میں نے کہا کہ چھوڑیں ان کو، مطلب وہ جو اس وقت جو انگریز یا جو بھی کر رہا تھا، اس نے کہا چھوڑیں ان کو. اس نے کہا کہ تانیہ کا نام ڈال دو، میرم کا نام ڈال دو، نعیم صاحب کا نام ڈال دو. یعنی جو ان کے دوست واقف تھے، انہوں نے ان کے، یعنی وہ انگریزوں کے دوستوں نے، انگریز نے قرآن پاک سے، قرآن پاک کو انہوں نے، قرآن پاک کو نہیں، وہ جو کتابیں لکھی، کتابیں ہماری ان کی بات کر رہا ہوں، قرآن پاک کو نہیں. قرآن پاک کو تو کچھ چھیڑ نہیں. تو انہوں نے ان کتابوں کو، جو مسلمان سائنسدانوں کے کارنامے تھے، جو انہوں نے جو کچھ ایجاد کیا تھا، وہ قرآن سے کیا تھا سارا، وہ انہوں نے چینج کر کے، اور وہاں پہ انہوں نے یہاں وہاں نام رکھ دیے، مطلب کوئی بھی ایکس وائی زیڈ نام رکھے، اور انہوں نے ان کے نام پہ وہ بیچ میں چھاپ دیے. اور آج ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ بھی ان کا کارنامہ ہے، وہ بھی ان کا کارنامہ ہے، اور ہمیں افسوس ہے کہ ہم نے ان کی چیزوں کو اور ان کی قدروں کو، اور اس وقت میں سمجھتا ہوں، میری فیلنگ ہے کہ وہ کہتے تھے جب اسپین میں شکست ہوئی مسلمانوں کو، تو شاید اس وقت ایک جملہ کسی نے سٹارٹ لیا کہ جی کتابیں جل گئیں، لائبریریاں جل گئیں، اب کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا جی کچھ بھی نہیں، اور کچھ نہیں ہو سکتا، کیا کریں؟ انہوں نے کہا جی اللہ نو انجی منظور سے. اچھا. تو ادو کا ایک لفظ چلے آیا، اللہ نو انجی منظور سے آج تک چل رہے ہیں، اور اسی سارے یہ سوچ رہے ہیں اللہ نو انجی منظور سے. قرآن آج بھی ہمارے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے. ہم نے قرآن میں کبھی وہ ہوتا زن ہونے کی کوشش ہی نہیں. قرآن سے ہم کلام تو ہو، قرآن آپ سے باتیں کرتا ہے، ہم صرف عربی میں پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ قرآن آپ سے باتیں کرتا ہے، قرآن آپ سے باتیں کرتا ہے. آپ قرآن سے سوال پوچھو، جواب آئے گا، جواب آتا ہے. بے شک. لیکن ہم نے قرآن کو تو اس انداز سے تو کبھی سمجھا ہی نہیں. قرآن زندہ و جاوداں کتاب ہے. جیسے میں اور آپ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں نا، قرآن کے ساتھ ایسے کئی کوئی لذت آشنائی تو کریں. جب آپ کی قرآن سے لذت آشنائی ہوگی نا، پھر قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں. یہ بات میں نے قرآن سے پوچھتا ہوں تو قرآن پتہ کیا جواب دیتا ہے؟
یہ کیسے؟ ہاں ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ میں کہتا ہوں آپ پہ یا کسی اور پہ، یہ دیکھنے والوں کے لیے کہ جو سن رہے ہیں ان کے لیے بھی، کہ کیا ان کے لیے یہ دروازے کھل سکتے ہیں؟ تو ہاں، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، بے شک قرآن میں اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ہمارے بارے میں فکر و عمل کی صلاحیتوں کو صرف کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم ان پر اپنی راہیں کھول دیتے ہیں اور پھر ان پہ راستے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ تو مسلمانوں نے قرآن کو جسٹ صرف ثواب کے لیے رکھ لیا، اس کو سمجھا نہیں، یہ ضابطہ حیات تھا، یہ زندگی کرنے کا طریقہ ہے، اور یہ قیامت تک رہے گا، اور ہم اس سے بہت دور عاری ہو چکے ہوئے ہیں، بہت دور جا چکے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری ذلیل و رسوائی ہمارا مقدر بنے۔ بے شک، بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ۔